अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने यह दावा किया है कि बानी पीटीआई की तरफ से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी गई है और ये फ़ाइनल कॉल होगी और इस एहतजाज का मकसद ये है कि 26वीं आइनी तरमीम को वापस लिया जाए। इस एहतजाज में ये भी मुतालबा किया जाएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्लेम करती है कि 8 फरवरी को उनका मैंडेट चोरी किया गया, वो भी वापस दिया जाए। और जो तीसरा अहम मुतालबा सामने आ रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कारकुन जिन पर कोई चार्जेस नहीं हैं या जिन पर जुर्म साबित नहीं हो सका है, उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। ये 3 मुतालिबात हैं बुनियादी तौर पे जो सामने आए हैं इस एहतजाज की कॉल के बाद। KPK के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी ये कहा है कि अपने मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पिछले 2 सालों से एहतजाज की सियासत कर रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज के ज़रिए अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज का जो बुनियादी मकसद है वो बानी PTI की रिहाई भी है। ऑल्दो ये जो मुतालिबात सामने आए हैं, इन मुतालिबात में तो उस तरह जिक्र नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कॉल अब की बार है वो संजीदा है? इस कॉल को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन संजीदा लेगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ KPK के जो लोग हैं, बिलखुसूस वज़ीर आला KPK खुद जो पंजाब की क़यादत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उस पर तनकीद करते रहे हैं कि आप रूपोश हैं, लेकिन कारकुनों को निकलने का कहते हैं। 24 नवंबर को क्या एक मौसर एहतजाज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर पाएगी? आज के प्रोग्राम में इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी बेंच की तश्कील हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसके सरबराह हैं और अब कल यानी 14 नवंबर को जो केसेस हैं बाज़ाब्ता तौर पे आइनी बेंच ये समात शुरू कर देगा। जो कॉज लिस्ट है उसके मुताबिक अब 3 केसेस लगाए गए हैं और ये जो आइनी मामलात हैं इसमें कुछ मामलात ऐसे भी हैं कि जो 2 दहाइयाँ कबल हैं। अब इनसे मुतालिक जाके समात तो होनी है। बहरहाल इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकू जो COP 29 कॉन्फ्रेंस है उसमें ये बावर करवाया है आलमी बरादरी को कि 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 28वें COP कॉन्फ्रेंस में जो वादे किए गए थे आलमी बरादरी की तरफ से वो इफ़ा नहीं हुए हैं। इसी तरह की बात की है पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी। उन्होंने भी इस बात पर ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो वादे किए गए थे वो यकीनी तौर पर उन पर अमल दरामद होना चाहिए और पाकिस्तान को मईशत की बहाली के लिए और जो कुदरती आफत से नुकसान हुआ है उसके खमियाजे के लिए 30 अरब डॉलर चाहिए। अब क्या ये इंडोज़ करने के बाद सामने आलमी बरादरी ताउन करेगी, ये एक बुनियादी नुक्ता है। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। साइड लाइन पर भी अहम मुलाकातें हुई हैं। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, JUFA के सीनियर रहनुमा हैं, मायनाज़ कानूनदान हैं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, फाइनल कॉल का ऐलान 24 नवंबर को, आप क्या समझते हैं कि ये कॉल वाक़तन फ़ाइनल होगी और जो मुतालिबात अभी तक सामने आए हैं इस एक कॉल के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत पे इतना प्रेशर डाल सकती है कि वो मनवा लेगी? वैसे 2-3 चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि मुतालबात तो खैर आइनी तरमीम के हवाले से भी, मैंडेट की वापसी के हवाले से भी, रिहाई जो सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से वो पहले भी कर रहे हैं और कोई ये अछूती बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। उनका एक स्टांस रहा है इस हवाले से, उस पर तो हम बात नहीं कर सकते। हर सियासी जमात का एक मौक़िफ़ है और वो अपना मौक़िफ़ मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या ये सारे मुतालबात एक ऐसी फ़ज़ा में एहतजाज के ज़रिए मनवाए जा सकते हैं जब 7-8 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं इस मुल्क में और उन इलेक्शन के नताइज सामने आने के बाद तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ ने उस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हुए सड़कों पर आना पसंद नहीं किया, बल्कि वो उस ऐवान का हिस्सा है, उस ऐवान में की कार्रवाई में वो हिस्सेदार है और अपना एहतजाज ऐवान के अंदर वो मुसलसल रिकॉर्ड करा रही है। माजी में जो 2-3 तहरीकें हमारे मुल्क में कामयाब हुई मुकम्मल या जुज़वी तौर पर, उनमें बुनियादी चीज़ ये था कि जिन जमातों ने वो तहरीक चलाई उन्होंने अदम एतमाद किया उस हुकूमत पर भी, उस ऐवान पर भी, और वो सड़कों के ज़रिए मसाइल हल कराने की या अपना मुतालबा मनवाने का एक रास्ता अख्तियार किया।
دوسرا یہ تھا کہ کئی تحریکیں اس لیے ہمکنار ہوئیں کہ حکومت جو تھی اور ادارے وہ ایک پیج پر نہیں تھے اور اپوزیشن کو اس کی مدد ملی انڈائریکٹ، ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے، انڈائریکٹ اس کا فائدہ ہوا اس کو. اب ایسی صورتحال نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف نے اس 10 ماہ کے عرصے میں، 8 ماہ کے عرصے میں کوئی تیاری کی ہے تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، صوبے کی سطح پر؟ پھر صرف اپنے کارکن نہیں ہوتے، اور طبقات کو، مثلا تاجر ہیں، وکلاء ہیں، مذہبی گروپ ہیں، اور جو لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں، اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، ان کو ساتھ ملانا ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی تیاری کی گئی ہے. پھر یہ تحریک اگر طوالت اختیار کرتی ہے تو لوگ ظاہر گرفتار بھی ہوں گے، لوگ ظاہر اور مصائب کا شکار بھی ہوں گے. ان کے ازالے کے لیے کوئی انہوں نے پروگرام بنایا ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں تحریکوں میں یہ دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب تحریک کی طرف جاتی تھیں تو وہ پہلے سے یہ تیاری کرتی تھیں. کارکن گرفتار ہوں گے، رہائی کیسے کروانی ہے، رہائی کیسے ہوگی، ان کے گھر کا نان نفقہ کون چلائے گا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی اپنی جو قیادت ہے وہ بھی منتشر ہے، اور جو تحصیل ضلع کی سطح پر تنظیمیں ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا جی. سیاسی جماعت، منظم سیاسی جماعت بنانے کی طرف تو توجہ نہیں دی گئی. یہ صرف اس جماعت کا معاملہ نہیں ہے، ساروں کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے سوائے مذہبی جماعتوں کے، کہ وہاں ایک منظم نظم و نسق ہوتا ہے. جماعت اسلامی کا ہے، JUI ہے، یا اور جماعتیں ہیں، ان کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں، ان کے ہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، ایک بھیڑ ہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. پھر کچھ اتحادی ہیں ان کے، اور کچھ کے ساتھ ان کے، مثلا JUI کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات پچھلے 8-10 ماہ میں الیکشن کے بعد ہوئے ہیں، اور خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر خاصی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ. کیا اس کو بھی یہ ساتھ ملا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کیا وہ آمادہ ہے اس کے لیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک قیادت کی طرف سے نہیں دیا گیا. بالکل صحیح ہے. اور 10 دن ہیں ان کے پاس، ان 10 دنوں میں وہ کتنی تیاری کر سکتے ہیں؟ یہ ساری معاملات ہیں. احتجاج کے لیے لوگ نکل بھی ہیں. KPK کی حکومت کے وسائل سے، یا KPK میں جو ان کو ایک آزادی یا اسپیس ملتی ہے، اس کی بنیاد پر تحریک چلانے کے لیے میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں جب تک یہ کچھ نہیں ہوگا، پنجاب کی بھرپور شرکت کے بغیر کوئی تحریک میں نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب. اور پنجاب کے جو PTI کے حالات ہیں اور جو عہدیداران ہیں، وہ ان کا معاملات ہے، وہ خود ہی کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ایک تو کامران صاحب یہ فرمائیں کہ کیا اس کال کے حوالے سے یا کسی ممکنہ احتجاجی تحریک کے حوالے سے JUI سے کوئی بات ہوئی، JUI کو اعتماد میں لیا گیا، کوئی مشاورت ہوئی یا شرکت کی دعوت دی گئی، یا بس ایک طرفہ یہ اعلان کر دیا گیا ہے؟ مجھے جہاں تک علم ہے، اگر مولانا صاحب کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی تو یہ ایک طرفہ اعلان ہے. اور مولانا صاحب بھی جو ہے، مطلب اب تو اس وقت انگلینڈ میں ہیں، اور اس کے بعد شاید عمرے پہ ہوں گے، تو ان دنوں میں تو مولانا صاحب خود بھی موجود نہیں ہوں گے. تو مشاورت جو ہے نا، وہ یہ تو احتجاجی تحریک ہے، اس پہ بھی نہیں ہوئی. اور باقی بھی کوئی اہم ایشو ہوتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے، اس پہ بھی مشاورت کا یہاں پہ کوئی کلچر نہیں ہے موجود. بھلے جو ہے نا اپنی مرضی آدمی کر لیتا ہے اکثریتی پارٹی کے طور پہ، مگر دوسری پارٹیوں کو جو ساتھ ہوتی ہیں ان سے بات کرتا ہے، ان کو انگیج کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ طریقہ کار بھی جو ہے نا PTI کے دوستوں میں ناپید ہے. تو جو چیزیں پھر اس طرح سے ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس کا پھر اپنے نتائج ہوتے ہیں. مسئلے میں تو اس وقت وہ ہیں، ضرورت تو ان کی ہے. تو جن کی ضرورت ہے، اگر وہ اس طرح سے جو ہے نا مختلف مسائل میں جو ہے اپنی مرضی کے معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق حل کرنا چاہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ سفر کرتے ہوں گے. پھر وہ اپنے ورکرز کو، اپنے ساتھیوں کو، کسی کے خلاف اگر اس نے توپوں کا رخ جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، ان کو اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو بھی اس کے بھی نتائج ہوتے ہیں. تو یہ ان کے مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مس مینجمنٹ یا اپنا کیا درا سمجھ لیجیے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. پھر اگر آپ اگلے 10 دن کے بعد کی کوئی کال دیتے ہیں تو 10 دن کے بعد یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتا. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں،
ہم زندگی موت تو اللہ پاک کو پتہ ہے، مگر ہم نے آگے جو ہے نا 8 10 12 مہینے کا ہمارے پاس پلان جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے وہ اسکیچ ورک تیار ہوتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہوتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے تعاون کیا، منظور ہو گئی، آپ کا موقف ہے کہ چونکہ ہم حمایت کر چکے ہیں اس لیے ہم چیلنج بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی، جو کچھ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم سے نکلوایا تھا اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ عام قانون سازی کے لیے نافذ ہو گیا اس ملک میں اور انہوں نے منظور کرا لیا۔ یہ جو قانون سازی بعد میں ہوئی ہے عدالتوں کے حوالے سے بھی اور سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کے حوالے سے بھی اور چیزیں، اس سے جی آئی مطمئن ہے؟ پہلے تو یہاں رک جائیے نا، وہ کون سی ایسی امینڈمنٹ ہے جو کانسٹیٹیوشنلی ہونی چاہیے تھی، کانسٹیٹیوشن کے اندر ہونی چاہیے تھی، اور وہ کانسٹیٹیوشن کی بجائے جو ہے وہ اس میں عام قانون کے تحت ہوئی ہے؟ پہلے تو مجھے اس کی نشاندہی کر دیجئے نا۔ وہ مطلب اس طرح سے جو ہے نا ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دینا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، مگر اگر فرض کر لیجئے کہیں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی اور وہ عام قانون کے ذریعے ہو گئی تو وہ تو بذات خود چیلنج ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو پہلے تو اس کی نشاندہی کریے نا۔ اگر آپ کی مراد جو ہے وہ سیکشن 11 والے 4 ٹائم ای سے ہے، وہ تو ابھی تک جو ہے نا وہ کمیٹی کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ باقی جو جتنی جو ہے نا وہ امینڈمنٹس آئی ہیں وہ سروسز سیف کی جو ہے نا وہ جو مدت ملازمت کے حوالے سے وہ عام قانون سازی کے ساتھ ہونا تھا، اس کے ساتھ تو جو ہے نا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں کانسٹیٹیوشن۔ اس کے علاوہ بتائیے کہ کون سی جو ہے نا ایسی قانون سازی ہے جو عام قانون سازی کی بجائے، جو کانسٹیٹیوشن کی بجائے جو ہے نا عام قانون کے تحت آئی ہے، اور دین جو ہے نا آپ بتائیے، پھر اس کو پہلے نشاندہی کر دیجئے، پھر میں نہیں کامران صاحب یہ قانون سازی ہوئی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ انڈوز کر رہی ہے آپ کی جماعت اس کو؟ نہیں، ہم نے مطمئن نہیں ہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں بھی ہم نے اس کو اپوز کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے سینٹ میں بھی جو ہے نا ہم نے اپوز کیا ہے، اپوز ہم نے کیا ہے۔ مگر اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ قانون سازی جو ہے نا پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے لا رہے تھے اور اب عام قانون کے ذریعے لے آئے ہیں، تو وہ غلط ہوگا۔ وہ اگر ہے ایسی بات تو مجھے نشاندہی کریے تاکہ میں اس کو رسپونڈ کروں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئینی بینچ کل سے کام شروع کرے گا اور جو مقدمات سامنے آئے ہیں 2018 کا بھی ایک مقدمہ ہے، اس سے بھی پرانے مقدمات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ کی تشکیل کے بعد یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ جو پرانے مقدمے ہیں ان کو پہلے سنا جائے گا، لیکن آئینی جو معاملات اٹھتے ہیں، شکوک و شبہات یا ایمبیگوٹیز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، تشریح درکار ہوتی ہے، وہ تو ریئل ٹائم ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اگر اسی ایس او پی پہ چلتا رہا، آئینی بینچ کے پہلے والا مقدمہ، پرانا مقدمہ پہلے سنا جائے گا؟ دیکھیے وہ تو پھر ایسے جو ہے نا وہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوگی نا، کہ ایک ایشو کا جو ہے نا ایک ایشو جو ہے نا وہ لائیو ایشو نہیں ہے، آپ اس سے شروع کر لیں، یا اس وقت جو ہے نا اگر فرض کریں 2018 سے شروع کر رہے ہیں تو 2018 اور یہ 24 ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، تو 6 سال میں بہت سے بے شمار ایسے ایشو ہوں گے کہ وہ لائیو ایشوز نہیں ہیں۔ یا تو پہلے جو ہے نا ایک ایکسرسائز جو ہے نا وہ انٹرنلی کر لیں کہ کون سے لائیو ایشو ہیں، کون سے لائیو ایشو نہیں ہیں۔ پھر آج کا لائیو ایشو تو یہ 26 فرض کریں 26 امینڈمنٹ ہے، یہ آج کا لائیو ایشو ہے۔ اس کو کب تک وہ جو ہے نا وہ آپ اس کے بعد 2028 میں سنیں گے، 2029 میں سنیں گے، اس وقت سارا سینیریو چینج ہو چکا ہوگا۔ نہیں، جو مقدمات کی جو لسٹ آئی ہے اس میں تو ایک 99 کا 98 کا بھی ایک مقدمہ شامل ہے کہ وہ اس کو بھی سنا جائے گا۔ تو وہ ہاں، تو وہ اس میں اکثر چیزیں انفیکچوس ہو چکی ہوں گی، اور فرض کر دیجیے اگر انفیکچوس نہیں ہوئی ہیں اور اس میں لوگ آ کے آرگو شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح سے تو اتنے بڑے بینچ کا جو ہے ٹائم ضائع ہوگا۔ وہ آپ اس کی پرائرٹیز طے کریے، اس میں دیکھیے کہ کون سے ایشوز جو ہے نا لائیو ایشوز ہیں، بھلے دوسرے بھی ڈسپوزل مانگتے ہیں، مگر یہ اس کو ابھی تک پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر سٹل جو ہے نا وہ لائیو ایشوز کو پہلے دیکھیے، جس میں آج قوم کی نظر ہے، جس میں کسی کو آج تکلیف ہے، اس کو رائٹلی یا رانگلی وہ تکلیف ہے، اس کو آج سنیے، اس کے اوپر ڈیسیجن لیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ود ان 2 months 3 months 4 months 6 months کہ جی یہ درست ہوا تھا یا غلط ہوا تھا۔ اور ویسے تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن یہ پرانے مقدمات کی بات ہو رہی ہے۔ مولانا حنیف ندوی صاحب تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، تو ان سے کسی نے کہا کہ جی یہ مخطوطہ ہے، کچھ 8ویں صدی ہجری کا ایک کتاب ہے،
تو اس کو اب چھاپنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یار 8ویں صدی ہجری میں جو کتاب لکھی آج تک نہیں چھپی, اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, تو اب چھاپ کے ہم کیا کریں گے, اس کو رہنے دیں, مخطوطہ ہی رہنے دیں. تو اگر جو مقدمہ 99 کا ہے 98 کا ہے آج تک نہیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی سننے کی, تو اس پر واقعی وقت ضائع کرنا ہی ہے, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ فرمائیں کہ مولانا اس وقت لندن میں ہے, خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, تو کوئی ایسی آپ کو بھی اطلاع ہے, اور کیا موضوعات اس وقت زیر بحث آئیں گے؟ نواز شریف صاحب تو میرا خیال جنیوا میں ہیں, اور مولانا صاحب واپس آ گئے تھے کل پرسوں, کل آ گئے واپس آ گئے ہیں. ہاں تو میری ایک آدھ دفعہ جو ہے نا ان سے بات ہوئی ہے, یا وائس نوٹس ہم نے ایک دوسرے کو بھجوائے ہیں, اس میں تو کوئی ایسا وہ پلان نہیں ہے ابھی تک. یہ باقی جو تصویریں وغیرہ بھی آئی ہیں, تو مولانا نے خود جو ہے اس کی انہوں نے کہا کہ کوئی ان کے پروگرام میں یہ بات شامل نہیں ہے, مگر اگر ہو بھی گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگر ہوئی بھی تو اس میں عام گپ شپ ہی ہوگی, کوئی ایسی خاص بات میرا خیال ہے کوئی پلاننگ میں شامل نہیں ہے ہمارے. گئے ہیں تو اپنے لوگوں کے پاس, یعنی اپنی پارٹی کے لوگوں کے پاس گئے ہیں, اور وہی پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں. کسی کا فاتحہ رہتا ہے, کہیں پہ ادروائز فنکشن ہے کوئی اس قسم کا, کہیں لوگ ملنا چاہتے ہیں, تو کوئی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بانی پی ٹی آئی سے بھی کوئی ملاقات آنے والے دنوں میں متوقع ہے؟ یہ بھی ایک افواہ تھی, اور افواہیں یہ بھی گردش کرتی رہیں جب 26ویں آئینی ترمیم کا سارا یہ ماحول تھا کہ مولانا کی شاید جیل میں ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. کیا ان افواہوں میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ یہ بات گپ شپ میں تھی کہ جے یو آئی سے کوئی لوگ جو ہے نا, گپ شپ آپ اس کو سمجھ لیجئے, ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ واٹر ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے کہ کوئی جے یو آئی کے لوگ جو ہے نا وہ جائیں اور ملاقات کر لیں. پھر اس کو مطلب صرف بہت ایسے مخصوص جو ہے نا لوگوں نے تھوڑا اپنے اندر اس کو ڈسکس کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا چونکہ بات کوئی ایسی سنجیدہ نہیں تھی, یعنی کسی فوکل یہ اب پتہ نہیں چلتا کہ جس نے بات کی ہے وہ بات واقعی جینون ہے, یہ خواہش کہاں سے آئی ہے, کس کارنر سے آئی ہے. اس کی تو مولانا کا پھر کہنا یہ تھا کہ کوئی فوکل پرسن تو ہونا چاہیے نا پی ٹی آئی میں, ہم جس کی بات کو بلیو کریں کہ یہ بات واقعی کہاں سے آئی ہے. اور اگر آئی تو یہ میرا جو اپنا وہ ہے کہ مولانا خود جو ہے نا وہ ملاقات کے لیے نہیں جائیں گے. اگر ہوا تو پھر دیکھیں گے اس کو, پھر پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈیبیٹ کیا جائے گا, اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. جو آپ نے پوچھا کہ مولانا کی ملاقات ہوئی تھی 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہوئی تھی. بلکہ ایون جو ہے نا وہ جو ان کے اپنے لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی بانی پی ٹی آئی سے, تو اس میں مولانا صاحب نے کردار ادا کیا تھا. اور 1 2 3 دن جو آخری تھے اس میں جو ڈیلے ہوا تھا وہ اسی لیے کہ مولانا اڑے ہوئے تھے کہ پہلے ان کی لیڈرشپ کی, ان کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے, وہ 10 انسٹرکشنز لیں, اور دین جو ہے نا پھر ہم آپس میں بات کر لیں, پھر ہم اس کے بعد اپنا ڈیسیجن لیں گے کہ کیا کرنا ہے ہم نے. مولانا سے یا آپ سے جو لوگ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, اس میں اسد قیصر صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, تو یہ تو سنجیدہ لوگ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان میں سے کون کوئی ہے فوکل پرسن یا وہ کتنا سنجیدہ ہے. یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں, یا ان میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو فوکل پرسن تصور کیا جائے؟ میرا کہنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں. میرا فوکل پرسن کا مطلب تو سنجیدگی کے ساتھ نہ لینا کہ اس کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ بعض اوقات یہاں پہ ان کے یہاں یہ پرابلم ہے کہ کوئی میسج کوئی شخص ڈیلیور کرتا ہے, بھلے وہ بہت احترام ان کے ساتھ اٹیچ ہو, مگر بعد میں جو ہے نا وہ پارٹی کے اندر سے کنٹرڈکشن آ جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا, یا یہ بات فلاں جگہ سے نہیں آئی. تو مطلب اگر ہم سے کسی نے بات کرنی ہے, بات مطلب کئی جگہ سے بھی ہوئی ہے, مطلب ایون عمران خان کی فیملی سے بھی شاید کوئی رابطے میرا خیال ہے انڈائریکٹلی استوار ہوئے ہیں, مگر اس میں اب پتہ نہیں کہ وہ ان کی فیملی نے وہ کیا ہے. آنے والے نے تو بتایا کہ جی فیملی کے فلاں فرد کا میسج ہے.
اب وہ انفیکٹ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے. اب میں کہہ دوں کہ نہیں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی فیملی سے تو کوئی بندہ نہیں آیا تھا, تو مگر آنے والے نے یہ کلیم کیا. تو پہلے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی جو ہے نا, اگر جو اس کے ذریعے پیغام آئے گا وہ جانوان ہے, فیملی سے آئے یا عمران خان صاحب کے اپنے سے آئے, پھر اس کے بعد دین جو ہے نا پارٹی اس کی بھی ڈیبیٹ کرے گی. جی ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر کامرزا صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو پہلے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے معاملات پھر کامران مرتضیٰ صاحب, کیونکہ ان کے تو رابطہ کار ہے, تعلقات کار ہیں بطور اپوزیشن, کیا یہ صرف پی ٹی آئی کی ناکامی ہے, یہ ساری اپوزیشن جماعتوں کی ناکامی ہے کہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بن سکا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, پی ڈی ایم کی صورت میں بنا, اس نے حکومت کو گرایا بھی, اپنا وزیر اعظم بھی لایا. کس وجہ سے یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بن پا رہا؟ دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 میں جب الیکشن ہو گئے تھے تو 18 میں کوئی گرینڈ الائنس نہیں بنا تھا, اس کے بعد بنا, یہ آگے بہت عرصے کے بعد جانا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب مختلف سیاسی جماعتوں کی شکایات جمع ہوتی ہیں اور ان کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر جا کے وہ گرینڈ الائنس کی شکل اختیار کرتا ہے. پہلے تو ہر سیاسی جماعت کو یہ احساس ہوتا ہے یا اس کا خیال یہ ہوتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم اپنے طور پر حکومت سے ڈیل کر لیں گے, کوئی فائدہ اٹھانا ہے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے. لیکن جب وہ ہر طرف سے ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک مشترکہ, ایک تو یہ وجہ تھی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ اور بھی عوامل ہوتے ہیں جو گرینڈ الائنس کو, ماضی کا ہمارا تجربہ ہے کہ اس کو بنانے میں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. کچھ چیزیں ریڈ کرتی ہیں سیاسی جماعتیں کہ اب موقع ہے کہ ہم اگر اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو گرینڈ الائنس بنتے ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. حکومت گرانی ہوتی ہے اور حکومت کو دباؤ میں لا کے کچھ مراحت حاصل کرنی ہوتی ہیں, کوئی پازیٹیو نہیں ہوتا. تو وہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ چونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پی ٹی آئی کی ہے گرینڈ الائنس, کسی اور سیاسی جماعت کی ابھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے اس میں تاخیر بھی ہو رہی ہے اور ابھی اس طرح سے شکایات جمع نہیں ہوئی کہ وہ ایک گرینڈ الائنس کی شکل اختیار کر سکے. علی محمد خان صاحب نے ارشاد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. 24 نومبر کو تحریک کا اعلان کر دیا گیا. علیمہ خان صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ کال دے دی ہے. کیا اس کال کو آپ کے کارکن, پاکستان کے عوام ایک فائنل کال سمجھیں اور جو آپ کے ڈیمانڈز ہیں وہ اس کال کو پورا کر کے اب آپ اٹھیں گے, یا پہلے کی کالز کی طرح جو علی امین گنڈا پور صاحب جب آئے تھے کوئی اس طرح کا ایپیسوڈ ہوگا؟ جی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلے تو معذرت قبول کیجیے کیونکہ میں نے آپ کو ویڈیو پہ جوائن کرنا تھا لیکن میں ہلکے سے آ رہا ہوں سفر میں, اس لیے فون کال پہ ہوں. دیکھیے یہ جو کال ہے جناب عمران خان صاحب کی طرف سے, یہ بہت بڑی کال ہے اور میں عارف صاحب کی گفتگو سن رہا تھا. تو دیکھیے ہمارے پاس اس وقت جو نظام ہے اس میں کوئی آپشن نہیں چھوڑا سوائے ایک بڑی احتجاج کی. پرامن احتجاج آف کورس اس میں کوئی پرتشدد کچھ نہیں ہے, کچھ قانون کے خلاف کچھ نہیں ہے, پرامن احتجاج لیکن ایک بہت بڑے لیول پہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 مہینے الیکشن کو ہو گئے ہیں, ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوئی, انصاف نہیں ملا. لیڈر ہمارا 470 دن میرے سامنے آپ تقریباً پورے ہو گئے ہیں, آساد جیل میں ہے, کوئی کیس ان پہ نہیں ہے. جو مین کیسز ہیں ہم نے سارے میں ان کی بریت ہو گئی ہے یا کیسز میں ان کی جو ہے ضمانت ہوگی. تو جب آپ ایک جماعت کس طرح دیوار سے لگائیں گے کہ نہ آپ کو پولیٹیکلی کوئی راستہ مل رہا ہے اور نہ عدالتوں کی اس طرح سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارا کیس ابھی تک اس کو اوپن نہیں کیا گیا کہ آپ
آپ کو ابھی تک نہیں ہے، جی ابھی تک جیل میں ہے۔ اچھا علی محمد خان صاحب، آواز میں خلل ہے، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور پھر آپ کا موقف لیتے ہیں۔ ارشاد صاحب، ایک تصویر کا رخ جو ہے وہ علی محمد خان صاحب بیان کرتے ہیں، دوسرا رخ وہ ہے جو کامرزا صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کا ایک رہنما آ کے کوئی بات کرتا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے، کوئی پیغام دیتا ہے اور اسی کی کنٹرڈکشن دوسرا آ کے کر جاتا ہے۔ عمومی طور پہ جب لیڈرشپ اندر ہو تو جماعتوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے جو بات کی کہ یہاں ہر ایک کو لیڈر بننے کا ایک جادو ہے، سر پہ سوار ہے، یا وہ بننا چاہتا ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہ جو لوگ باہر ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی کوئی تنظیم ہی اتنی مستند نہیں ہے کہ ساتھی دیگر جماعتیں یا ان کے کارکن کی بات پہ یقین کریں۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے جو بات کی، آپ کے جو تحفظات ہیں اس کا اظہار آپ نے کیا ہے، لیکن ابھی کامران مرتضیٰ صاحب موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایک لیڈر آگے جب بات کرتا ہے، دوسرا اس کی آگے کنٹرڈکشن کر دیتا ہے۔ اب یہ جو آپ کی کال ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 10 دن بعد آپ کال دے رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کی دیگر جماعت ہونے کے علاوہ کوئی مشاورت نہیں کی گئی، یہ اگین آپ کی سولو فلائٹ ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں، ان حالات میں کیسے اس کو آپ کامیاب کریں گے؟ بڑا احتجاج جو ہے خان صاحب نے حتمی کال کا اعلان کیا ہے، تو وہ تو انشاءاللہ قوم اپنے لیڈر کی کال پہ نکلے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس فائنل کال یا حتمی کال سے پہلے اب بال حکومت کی کوٹ میں ہے، اب بال جو ہے وہ ذمہ دار لوگوں کے کوٹ میں ہے۔ اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس اس وقت ایک آخری آپشن ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ امید کیجیے، اور اگر کوئی بات حل نکل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر احتجاج ہمارے پاس آخری آپشن ہے۔ اور اس بار جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اس بار جب ریفارم نکلے گی تو سب چاہے کہ چیز جو ہے واپس نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا خان صاحب، یہ ایک چند ماہ پہلے 3 ماہ پہلے جماعت اسلامی نے ایک لانگ مارچ کیا، دھرنا دیا، عوامی ایشو تھا بجلی کے بلوں کا، اور بھی عوامی ایشو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، لیکن بالآخر وہ واپس آئے۔ ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا حکومت نے اس کا کوئی پاس نہیں رکھا، اور وہ اس کو ناکام ہی کہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی تیاری کیا ہے؟ آپ کا یہ مفروضہ ہے کہ عوام تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کال دے دی وہ نکل آئیں گے، اس کے لیے تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، قصبوں کی سطح پر کیا تیاری کی گئی ہے؟ آپ کے جو ارکان اسمبلی ہیں، آپ کے جو امیدواران ہیں 2024 کے الیکشن کے، انہوں نے کیا تیاری کی ہے؟ لیڈرشپ جو ہے آپ کی کتنی متحد ہے؟ پنجاب میں تو آپ کی لیڈرشپ کہیں نظر ہی نہیں آتی، اسلم اقبال صاحب بھی روپوش ہیں، حماد اظہر صاحب روپوش ہیں، باقی کچھ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس تیاری کے بغیر یہ کیسے کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور کتنے لوگ نکلیں گے؟ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ عارف صاحب، آپ نے جماعت اسلامی کے دھرنے اور احتجاج کی بات کی کہ وہ عوامی ایشو پہ آئے تھے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا عوامی ایشو بھی یہ ہے کہ جو قانون اور رول آف لا خلاف کیا گیا ہے، آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کی گئی ہیں، اور پھر جو عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، مہنگائی جو ہے وہ کیوں ہے، مسائل کیوں ہیں؟ اگر قانون کی حکمرانی ہو تو کیا پھر لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا جو ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اگر آپ کا مینڈیٹ آپ سے چرا لیا جائے، اگر ایک حقیقی عوام کی ترجمان حکومت نہ ہو تو کیا وہ عوام کے مسائل حل کر سکتی ہے؟ سب سے بڑی طاقت ایک عام آدمی کے پاس کیا ہے؟ ایک ریڑھی والے کے پاس، آپ کے پاس، ایک مڈل کلاس آدمی کے پاس، ایک بینک کے امپلائی کے پاس، کسی بھی عام پاکستانی کے پاس اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا ووٹ ہے۔ کیا ووٹ پہ ڈاکہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں؟ اور اگر آپ نے کسی طرح ایک شام ڈیموکریسی چلانی ہے جس میں آپ نے لوگوں کے حقوق پہ اس طرح ڈاکے پڑوانے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر ڈیموکریسی کا ثمر آپ کو مل نہیں سکتا، پھر تو جمہوریت کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ نہیں علی محمد خان صاحب، مسئلہ یہ ہے، دیکھیں 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد کوئی آپ نے
تحریک نہیں چلائی اس الیکشن پر جو آپ کے تحفظات تھے. آپ نے کہا جی ہم ایوان میں بیٹھ کر مقابلہ کریں گے. اب جب آپ ایوان میں بیٹھ گئے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ تو ایوان میں بیٹھ گئے, آپ سارے مسائل وہاں حل کریں, پھر آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں. پھر کوئی مثلا آپ کے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ, آپ نے ان کو اعتماد میں لیا, کوئی مشاورت کی, کوئی اور سیاسی جماعت آپ کے ساتھ ہوگی, تو یہ بنیادی نوعیت کے سوالات تو ہیں. تو آپ کا پرسیپشن ہے نا کہ جی یہ بنیادی ایشو ہے اور لوگ اس کے لیے ساتھ دینے کے تیار ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے, آن گراؤنڈ آپ کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا مسلسل ایک احتجاج میں ہے. ہم تقریباً 9 اپریل 2022 سے تو 2 سال سے, تو میرے خیال میں اب زیادہ بلکہ 2.5 سال سے زیادہ ہو گئے. تو اس طرح سے تو ہمارا کارکن ٹریننگ اور ساری وہ چیز پہ ہے. لیکن تیاری کا جہاں تک تعلق ہے, خیبر پختونخوا کی حیثیت میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ابھی حال ہی میں 3-4-5 بڑے احتجاجوں میں لوگ نکلے ہیں, اور آخری سعودی کا جو تعلق. پنجاب کی آپ نے بات کی کہ پنجاب میں کچھ ایشوز ہیں, اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ پنجاب میں فسائیت بے انتہا ہے, اور نام کی بھی سیاسی آزادی نہیں ہے. لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے, گھر پھوڑے جاتے ہیں, اٹھا لیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے. خواتین, بچے, بزرگ اور MNA کو سب ہمارے کینڈیڈیٹ سب کے ساتھ سارا ذکر ہے. تو یہ ایک ایشو پنجاب میں آئے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی ٹریننگ ان کی ہوگی ہے تو انشاءاللہ جب فائنل کال کا جو دن ہے 24 اس کی لوگ انشاءاللہ نکل آئیں گے جی, کیونکہ دن ہمارے پاس ابھی موجود ہیں. آج 13 تاریخ ہے, 24 کی ڈیٹ ہے, 11 دن موجود ہیں. اس میں صرف آرگنائزیشن ہو جانی ہے, اور یہ ہے کہ انشاءاللہ اس لیول کی تیاری ہوگی کہ فائنل کال کے لوگ جب نکلیں گے انشاءاللہ سے بھی نکلیں گے پنجاب سے. جی ٹھیک, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود. اب بنیادی سوال یہ بھی ہے ارشاد صاحب کہ جو PTI کے دوست سمجھتے ہیں کیا وہ حقیقت بھی ہے اور ایسے یہ احتجاج کامیاب ہوگا؟ اور وزیر اعظم پاکستان نے اور وزیر خارجہ نے آج جو ڈیمانڈز کی ہے, انڈوز کیا ہے پھر سے عالمی برادری کو کہ جو 28ویں کوپ کانفرنس تھی اس میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ ایفا نہیں ہوئے. بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, IMF والے بندے آئے ہوئے ہیں اور وزارت خزانہ کے ساتھ ان کے بات چیت ہوئی ہے. اب جو ذرائع سے رپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو منی بجٹ کا ذکر ہو رہا تھا وہ تو نہیں آنے والا. جو پہلے ہم نے وعدے کیے ہیں انہی کو مزید انڈوز اور انفورس کرنا کا فیصلہ ہوا ہے, اور سب سے جو بنیادی اور کلیدی جو ہے اس میں ٹیکس کلیکشن ہے. اور آئندہ سال سے جو زرعی شعبہ ہے اس پہ بھی اس سے ٹیکس کلیکٹ کرنے پہ بھی IMF جو ہے وہ اب اس نے کچھ فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے. اور ویسے پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں, کچھ بہتری تھی, لیکن مسائل ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب ریویو میں اوبویسلی ہم نے جانا ہے, ہمارا تو ریویو اڑ جاتا ہے, تو ابھی تک صورتحال دیکھ کے یہ توقع کریں کہ حالات سمودھ ہی رہیں گے, ہموار ہی رہیں گے, یا کوئی اڑنے اڑنے کا چکر ہے؟ اللہ کرے نہ اڑیں. جو چیزیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, خبریں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ منی بجٹ کی طرف تو یہ نہیں جا رہے, لیکن جو فائنانسنگ گیپ ہے ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی, انٹرنل کا زیادہ ایشو بنا ہوا ہے, اس کو پر کرنے کے لیے جو تجویزیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پیٹرول پر لیوی جو ہے وہ 10 روپے یا 20 روپے بڑھا دی جائے. مطلب یہ بوجھ بھی تو عوام پر پڑے گا نا, یہ وتیرہ بھی وہی ہے انڈائریکٹ ٹیکسز والا, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے نئے کسی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا یا جو لائے ہیں ان سے وصولی نہیں کرنی, تو پھر اس کا مطلب ہے جو پہلے سے موجود ہیں بیچارے ان کو ہی زیر بار کریں گے نا. 19 لاکھ فائلر ہے جو نیل جس نے جمع کروائے, اب وہ نیل والے سے کیا وصول کر سکتے ہیں میکسیمم؟ کہا انہوں نے یہ تھا FBR نے اور
اس وزیر خزانہ نے بھی، اس سے پہلے والے وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں کہ جی 32 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس جمع ہے جنہوں نے بیرون ملک سفر کیے ہیں، جن کے پاس مہنگی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، اور بچے ان کے بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو وہ ہم نے، اب وہ کہاں ہیں 32 لاکھ؟ ظاہر بات ہے جو بیرون ملک بار بار سفر کرتا ہے وہ نل تو نہیں دکھا سکتا اپنی ٹیکس ریٹرن. بالکل ایسے. جس کے پاس بڑے بڑے گھر، بڑی گاڑیاں ہیں، وہ کیسے نل دکھا رہا ہے؟ جس کے بچے مہنگے اسکولوں میں 40,000 50,000 لاکھ روپے مہینہ فیس دینے والا اسکول، وہ کیسے نل دکھا رہا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ ہمارے جو ایف بی آر کا سسٹم ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو زرعی شعبہ ہے اس کو جب استثناء حاصل ہے تو اس کی آڑ لی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو آپ پکڑتے ہیں کہ جی آپ کے پاس میں تو کسان ہوں، سفر پہ ہوتی ہے، جو میں تو کسان ہوں، میں ساری زرعی آمدنی ہے، تو اس پر تو آپ ٹیکس نہیں کر سکتے. تو اس کو جب آپ لے آئیں گے ٹیکس نیٹ میں تو اس وقت پھر آسانی ہوگی آپ کی، آپ حساب لگا سکیں گے کہ جی ٹھیک ہے اتنی اگر آپ کی زمین ہے، اتنی آپ کی آمدنی ہو رہی ہے تو اس سے یہ اخراجات نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. ایک بات سمجھ نہیں آتی، جی آپ تنخواہ دار آدمی ہیں، میں تنخواہ دار آدمی ہوں، ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں. زراعت جو ہمارے زمیندار دوست ہیں، کسان بھائی ہیں، وہ بھی انکم لیتے ہیں، اس پہ انکم ہو رہی ہے نا، وصول کرتے ہیں، اس انکم پہ ٹیکس کیوں نہیں؟ اب اس سے بڑی بات، اس پہ ٹیکس لگانے میں دشواری کیا ہے؟ دیکھیں عام کسان، غریب کسان کے پاس جائیں یا ہاری کے پاس جائیں، وہ تو رو رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنے نان نفقے کے مسائل کو لے کر رو رہا ہوتا ہے. وہ تو ٹیکس نیٹ میں آتا بھی نہیں ہے، لیکن جو 6 ایکڑ والا، 10 ایکڑ والا، ایون 12 ایکڑ والا آتا ہی نہیں ہے. آپ نے تو اس پر ٹیکس لگانا ہے جس کی زرعی آمدنی اتنا زیادہ ہے کہ وہ 4 گاڑیاں بھی افورڈ کرتا ہے، بڑے نہیں. یہ جو شیر لانے کے مترادف کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. وہ شبر زیدی کا آپ نے سنا نہیں انٹرویو کہ میں نے ایک لسٹ بنائی، جی میں وزیر اعظم کے پاس گیا، انہوں نے کہا بالکل کر لو. پھر اس وقت کے جو آرمی چیف سے باجوہ صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی یہ لوگ ہیں، ان کو ہم لائیں گے. زمیندار تھے، بڑے بڑے جاگیردار تھے، وڈیرے تھے. تو جب وہ سارا کچھ ہو گیا، انہوں نے گو ایڈ میں نے جب کیا تو میرے پاس ایک ڈیلیگیشن آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے ٹیکس لگایا تو حکومت چلی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ایوانوں میں بیٹھے ہیں، طاقت کے مراکز میں بیٹھے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کا اثر رسوخ ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں. تو وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کو اپنی پڑ جاتی ہے. نہیں، اب طاقت کے ایوانوں میں تو ارشاد صاحب وہ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں نا، شاید خاقان عباسی سے بھی بیٹھے ہیں، برائے نام 24 کروڑ ایک سال کا ٹیکس دینے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں. سر وہ کتنے ہیں؟ نہیں کم ہیں، لیکن یہ کاروباری ہیں. دوسری طرف زمیندار ہیں. اس کی اب مثال کے طور پر 10 بندے ہیں، 15 بندے ہیں قومی اسمبلی میں، وہ حکومت تو نہیں الٹا سکتے نا. جی اگرچہ وہ بھی اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں، امپورٹنٹ ہوتے ہیں، حالات ایسے بن جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دوسری اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. جی ایگزیکٹلی ہے، اور صوبے یہ جرت ہی نہیں کرتے. ہاں، صوبوں کا سب سے زیادہ پولیٹیکل سٹیک ہے. ہاں، تو اس لیے یہ وہ اس طرف نہیں آتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہی طبقہ جو ڈے 1 سے ٹیکس دے رہا ہے ایمانداری سے. اچھا، ایک عجیب و غریب توجیہ پیش کی جاتی ہے، ایک استدلال ہے کہ دیکھیں نا جی ہم انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، جی ہم جو انپوٹ لیتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں، ہم مشینری خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس. بھائی جو تنخواہ دار ہے وہ بھی تو انڈائریکٹ ٹیکس سارے کے سارے، وہ ماچس کی ڈبیا خریدتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹیکس تو انڈائریکٹ وہ سارے وہ بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو انکم ہے اس پر وہ ٹیکس دیتا ہے. صحیح ہے. اور جب تک یہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہوگی، نہ ہم قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہم معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ خوشحالی اور ترقی کی منزل حاصل کی جاتی ہے. مصنوعی ترقی اور خوشحالی مسئلہ ہمارے ملک میں تباہ کر دیا. ہمارے ملک میں جو رہا وہ ایک ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. پھر ہم نے ایک زمانے میں سبسڈیز کی بھرمار کی رکھی، آل دو سبسڈیز ختم ہوئی ہیں.
ابھی آئی ایم ایف کا جو اوبویسلی آئی ایم ایف بلیو کرتا ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی کارکردگی جو ہے اس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، جو 4 ماہ کی ہے. وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ اس کے ذریعے ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے جن لوگوں کو دی جائے، آل دو یہ بہت بار ریفائن ہوا، مجھے اس پر بھی بہت سارے تحفظات، لیکن وہ ریفائن ہوا نا احساس پروگرام میں جا کے وہ ریفائن ہو گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو یا ایک خاندان کو آپ امداد کرنا شروع کریں اور اس کو بھکاری بنا کے رکھ دیں اور ساری عمر وہ امداد ہی لیتا رہے. یہ کوئی مدت مقرر ہونی چاہیے، اس میں بہتری ہو سکتی ہے کہ اس عرصے میں آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں میں نے کہ بعض لوگ جو لے رہے تھے جب انہوں نے باہر جانا چاہا، پاسپورٹ اپلائی کیا تو ان کی امداد بند ہوگی. یعنی اب یہ اتنا ہو گیا تو ایک الگ چیز ہے. ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک شخص باہر نہیں گیا، یہ ٹھیک ہے، ہنر دیں ان کو، پچھلے روزگار 20 سال سے لیتا چلا آ رہا ہے، وہ عادی ہو گیا ہے. ہاں اس کو مقصد یہ ہونا چاہیے آپ کا اس کا کہ جتنے عرصے تک وہ ضرورت مند ہے اس کو دیں اور اس کو ساتھ انکریج کریں کہ بھئی آپ اپنا روزگار کی طرف آئیں، آپ کمانے والے بنیں، دینے والے بنیں، لینے والا نہیں بنیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جائیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ سیاسی فائدہ ہے ہر حکومت کا اس میں، اس لیے وہ اس طرف نہیں آ رہے. وہ دوسرا ارشاد صاحب پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ کراس دا بورڈ سبسڈی دیتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی مل گئی، مجھے بھی مل گئی، باقی سب کو بھی مل گئی، تو ایک ان چیزوں کو وہ تو ٹھیک ہے، ٹارگیٹڈ بالکل دیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے، ان کو ریفریش کریں لسٹ کو. یہ اخوت کا ایک پروگرام ہے، وہ چھوٹا قرضہ دیتے ہیں 10,000 15,000 20,000، لیکن یہ نہیں ہے کہ بلا سود دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چوتھے مہینے قرضہ لے کے وہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ کاروبار آپ نے کام کرنا ہے اور اتنے عرصے کے بعد آپ نے واپسی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ وہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ دینے والے بنیں. چنانچہ وہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اس کاروبار سے اپنے پاؤں پر کھڑا، اس پیسے سے قرضے سے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے، وہ اپنے واپس کرنے کے بعد پھر وہ کچھ دے بھی صحیح، لیکن وہ ترغیب دیتے ہیں. چنانچہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں اس وقت جو کاروبار کیا انہوں نے اپنے پاؤں پر، اب وہ اخوت کی منتھلی بیس پہ یا سالانہ بیس پہ مدد کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی، آپ بالکل یہ دینے والے بنے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک جذبہ بھی حکومت کو پیدا کرنا چاہیے کہ آپ ساری زندگی لیتے نہ رہیں، کچھ دیں بھی صحیح. بالکل ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. بہت زبردست آپ نے بات کی ارشاد صاحب. اب جذبے سے مجھے یاد آیا، ہمارے یہاں 2022 میں سیلاب آیا اور بالخصوص آپ کا علاقہ ساؤتھ پنجاب، بہت تباہی پھیلی، سندھ میں بہت تباہی پھیلی. $30 ارب کا ہم نے ایک تخمینہ لگایا کہ ہمارا نقصان ہو گیا. جو 28ویں کوپ کانفرنس تھی اس میں وزیر خارجہ اس وقت بلاول بھٹو صاحب تھے غالباً، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور بہت وعدے ہوئے اور ہم نے بہت سمجھا کہ مارکا سر کر لیا، اتنے وعدے ہو گئے، یہ پیسے آ جائیں گے، ہم بحالی کر لیں گے. لیکن وہ اتنے ڈالرز نہیں آئے جن کے وعدے کیے گئے تھے. 29ویں کانفرنس میں بھی ہم نے دنیا کے سامنے اسی نقطے کو رکھا ہے، اسی بات پہ زور دیا ہے کہ حضور جو وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں ہوئے. کیا اب پاکستان کے لیے وہ مدد آ جائے گی؟ اور اگر مدد کی صورت میں وہ ڈالر آتے ہیں تو کتنی بڑی بلیسنگ ہے اور ہم ان کو یوٹیلائز کر پائیں گے؟ $1 ارب یہ مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے، وہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے. $1 ارب آ جائے تو ظاہر بات ہے ہمیں تھوڑا بہت تو مدد ملے گی اس سے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے 2 سال اس امداد کے بغیر گزار لیے ہیں تو اب ہمیں اس سے دستبردار ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ وہ اس کا روک تھام ہو، نہ کہ بڑا سوال ارشاد صاحب یہ بھی ہے کہ حرکتیں ہم نے اپنی ٹھیک نہ کی تو $20 ارب آ جائیں. ٹھیک ہے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.